हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं एजाज सैयद। प्रोग्राम टॉक शॉक के लिए आज टॉक शॉक में हमारी मेहमान हैं अमीना सैयद साहिबा। गुज़िश्ता तकरीबन 3 दहाइयों से ये पाकिस्तान में किताबें शाया करती रही हैं। बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना की बेटी दीना वाडिया से इनका रब्ता रहा है, उन्हें किताब लिखवाने की कोशिश करती रही हैं। हसीना वाजिद जो कि बांग्लादेश की प्राइम मिनिस्टर हैं, उनसे इनका वास्ता हुआ और इन्होंने उनकी किताब, उनके वालिद की किताब शेख मुजीब की किताब शाया की। साथ ही साथ बेनज़ीर भुट्टो के साथ इनका एक इंटरेक्शन रहा। बेनज़ीर भुट्टो बुक लवर के तौर पे कैसा इन्होंने देखा, बड़ी ज़बरदस्त ऑब्जर्वेशंस हैं। मुख्तलिफ जर्नलों की इन्होंने किताबें शाया की, जजेस की किताबें शाया की। जो किताबें आज तक इन्होंने शाया की हैं वो किताबें कौन सी हैं और उनका पस मंज़र क्या है, उनकी कहानी क्या है कि कैसे वो शाया हुई। इन तमाम बातों पर गुफ्तगू करने के लिए हमने अमीना सैयद साहिबा को दावत दी है। अमीना जी, बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपके जो फादर हैं वो एक डिप्लोमेट थे जी। पब्लिशिंग में कैसे आ गई आप? पब्लिशिंग में वैसे मेरे वालिद तो थे डिप्लोमेट, लेकिन उनको बहुत पढ़ने लिखने का शौक़ था। मेरी वालदा शेर लिखती थी, उनकी किताब भी शाये हुई है। और हमारी फैमिली में इसका ट्रेडिशन था। मेरी खाला क़ुर्रतुल ऐन हैदर थी और काफ़ी लिखने पढ़ने का ट्रेडिशन था। लेकिन जो मुझे असली शौक़ हुआ वो पढ़ने का, जो जब मेरे वालिद थे अमेरिका में, न्यूयॉर्क में और सैन फ्रांसिस्को में, जहाँ मेरा बचपन गुजरा है, तो वहाँ मैं जाया करती थी स्कूल के बाद। एक लाइब्रेरी, पब्लिक लाइब्रेरी थी छोटी सी, वहाँ मैं जाया करती थी स्कूल। और वहाँ जो लाइब्रेरियन थी वो मुझे इस कदर प्यार मोहब्बत से वो मुझे खुश आमदीद कहती थी और मुझे कहती थी ये हमारी ये किताब आई है, हमारा ये कंपटीशन हो रहा है, इसमें हिस्सा लो और ये पढ़ो। और मैं एक छोटी सी पाकिस्तानी लड़की, वहाँ मैं जाती थी तो मुझे लगता था मैं तो बहुत अहम चीज़ हूँ, मैं बहुत तोप चीज़ हूँ कि ये मुझे इतना वेलकम कर रही है। मैं इतनी खुश होती थी, मैं भाग भाग के लाइब्रेरी जाती थी और वो मुझे बताती थी, मैं किताबें पढ़ती थी। तो जब से मुझे शौक़ हो गया किताबों से। अच्छा, इंटरेस्टिंग। अच्छा, 88 में आपने ऑक्सफोर्ड पब्लिशिंग ज्वाइन किया और आप ऑक्सफोर्ड पब्लिशर की पाकिस्तान की कंट्री हेड थी 88 से लेकर 2018 तक। जी जी। तो ये बताइए कि इधर कैसे आ गई? असल में ऑक्सफोर्ड मैंने ज्वाइन किया था 79 में। ठीक है। लाहौर में। ठीक है। और लेकिन वो एक समझिए एंट्री लेवल पे मेरा काम था कि लाहौर में मैं बेस थी और उस ज़माने में बहुत छोटा सा इदारा था ऑक्सफोर्ड। तो वो मुझसे कहते थे कि पूरा पंजाब और पूरा, उस ज़माने में फ्रंटियर कहते थे कि ये आप कवर करें। ठीक। अच्छा, कैसे कवर करूं? कहते थे आप ट्रेन में जाएं या पब्लिक बस में जाएं, सारे इलाक़ों में एबटाबाद जाएं और झेलम जाएं, पेशावर जाएं। लेकिन वो सेफ़ ज़माना था, तो मैं ट्रेन में बैठती थी और पेशावर पहुंच जाती थी। अच्छा, और छोटे से कोई मामूली से होटल में ठहर जाती थी और अकेली। और वहाँ फिर मैं जाती थी रिक्शा पकड़ के। एक मेरे पास बैग होता था, उसमें बहुत सारी किताबें और कैटलॉग्स होते थे। मैं वहाँ बुक शॉप्स में चली जाती थी। बुक सेलर्स हैरान परेशान कि ये आ गई हैं। और मैं वैसे कपड़े पहनती थी आम जैसे लाहौर में पहनते हैं, ये नहीं कि चादर या कुछ। तो वो मुझे देखकर घबरा जाते थे और मुझे, जब मैं दुकान में जाती थी, कैटलॉग निकालती थी, बुक्स निकालती थी, तो मुझे बैठने तक का नहीं कहते थे। कहते थे कि आप ये करें, किसी मर्द को भेज दें। तो मैंने कहा कि अगर आपको बिज़नेस करनी है ऑक्सफोर्ड से तो आप मुझसे करें, और तो कोई है नहीं। 1-2 दफ़ा मैं गई तो फिर वो समझ गए। फिर भी बैठने को नहीं कहते थे, खड़े खड़े कहते थे अच्छा बताइए किताबें क्या हैं, वो हैं। तो फिर वो कई दफ़ा जब मैं गई, कई ट्रिप्स, फिर वो ज़रा से रिलैक्स हुए और फिर ये नौबत आई कि मुझे कुर्सी दे देते थे कि बैठ जाएं और फिर चाय भी, कहवा भी देते थे कि चाय पिलाएं। तो मेरे फिर उनसे रिलेशनशिप बन गई थी। अच्छा, 88 में आप पाकिस्तान की कंट्री हेड बनती हैं। जी जी। तो पहली किताब आपने शाया की हसन ज़हीर की। जी जी। जो कि ब्यूरोक्रेट थे। जी, द सेपरेशन ऑफ ईस्ट पाकिस्तान। जी। तो ये बताइए, ये कैसे हसन ज़हीर साहब आपसे किस तरह उन्होंने रब्ता किया? उस वक्त गालिबन वो सर्विंग सेक्रेटरी थे। जी जी, कैबिनेट सेक्रेटरी थे शायद वो उस ज़माने में। जी।
اور بینظیر بھٹو صاحبہ کی گورنمنٹ تھی؟ جی 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 ہاں، بینظیر بھٹو کی گورنمنٹ تھی. وہ آئیش برنی آپ نے نام سنا ہوگا، جو آؤٹ لک جو پبلش کرتے تھے، وہ میرے بہنوئی تھے. تو وہ ان کی شاید دوستی تھی عائش برنی کی حسن ظہیر کی. تو حسن ظہیر نے ان سے کہا کہ میں نے یہ کتاب لکھی ہے. تو وہ دونوں میرے آفس آئے، عائش برنی ان کو لے کر آئے. اور جب تک آکسفورڈ میں کتابیں بالکل ہی اکا دکا ہوتی تھیں اور زیادہ تر وہ امپورٹ کرتے تھے، پبلشنگ کم تھی، زیادہ امپورٹ تھی، جو بات مجھے اچھی نہیں لگتی تھی. میں سوچتی تھی کہ بھئی امپورٹ کیوں کریں، ہم اپنی کتابیں، ہمارے پاس کوئی کمی نہیں ہے ایکیڈیمکس کی اور پوئٹس کی. اور تو حسن ظہیر صاحب اپنی کتاب لے کر آئے، مینوسکرپٹ. تو اور وہ عائش برنی نے کہا کہ یہ بہت پتے کی کتاب ہے، یہ پہلی دفعہ یہ جو اصل میں جو ایسٹ پاکستان میں ہوا ہے، کیونکہ ان کی اس زمانے میں پوسٹنگ وہاں کی تھی ایسٹ پاکستان کی. پھر میں نے بھی پڑھی، مجھے بھی لگا کہ اس میں بہت نئی باتیں ہیں. تو بس پھر ہم نے شائع کی ان کی کتاب. اور اس کتاب سے ایک ڈیبیٹ شروع ہوئی نیشنل لیول پہ کہ ایسٹ پاکستان میں کیا ہوا. اور پھر حمود الرحمان کمیشن کی ڈیمانڈ بھی ظاہر بنی ہوگی کہ حمود الرحمان کمیشن رپورٹ جاری کی جائے. بالکل. اصل میں جب تک تو بالکل ہی آفیشیل نیریٹو جو تھا وہ چل رہا تھا. انہوں نے کچھ ان میں کافی نئی باتیں لکھی اور وہ بالکل سمجھیے ان کا آنکھوں دیکھا حال تھا، چونکہ وہ وہیں تھے اس زمانے میں. تو بہت ڈیبیٹ شروع ہوا، بہت لوگ ناراض بھی ہوئے کہ یہ کیا لکھا ہے. اور لیکن سمجھیے اور لوگوں نے بھی پھر کتابیں لکھنی شروع کر دی. لیکن اس میں ایک اور اہم بات بھی ہے جو میں جاننا چاہوں گا کہ اس کتاب کی ایک تقریب رونمائی ہوئی تھی جی، اور اس تقریب رونمائی میں بینظیر بھٹو صاحب آئے. ذرا وہ واقعہ سنائیں، وہ کیا ہوا؟ اس کی رونمائی ہوئی تھی نیشنل لائبریری اسلام آباد، کیونکہ حسن ظہیر صاحب یہیں رہتے تھے. اور چیف گیسٹ انہوں نے بلایا بینظیر بھٹو صاحبہ کو، وہ آئیں. اور یہ میری سمجھے بہت اس زمانے میں کافی انیکسپیرئنس تھی، تو لیکن بہت اچھی رونمائی ہوئی. اور میں اس بات پہ بہت ہی امپریس ہوئی جو بینظیر بھٹو صاحبہ نے جو اسپیچ کی اس پہ، اور کافی وہ لمبا بولی. اور بالکل مجھے لگ رہا تھا کہ انہوں نے تو کتاب کا ایک ایک لفظ پڑھا ہے، اس پہ سوچا ہے، اور اس کے بارے میں وہ میں بہت امپریس ہوئی ان کی تقریر سے. اور بینظیر بھٹو جو پرائم منسٹر تھیں، جی، وہ اس بات پہ ظاہر ہے ناراض نہیں تھی کہ یہ کتاب لکھی. جی ہاں، بالکل نہیں لیکن ناراض شاید تھی. اسٹیبلشمنٹ ناراض ہو کہ یہ کتاب کیوں شائع کر دی. وہ بالکل سپورٹ کر رہی تھیں اس کتاب کو، مطلب یہ ورنہ وہ کیوں آتی اس کی. لیکن بہت انہوں نے کرٹیکل اسیسمنٹ کیا کتاب کا. اور لیکن ان کی موجودگی یہ سمجھے ایک انڈورسمنٹ تھی کتاب کی. اچھا یہ بتائیے کہ آج تک جو آپ نے کتابیں شائع کی ان میں سب سے زیادہ کون سی کتاب بکی؟ شیرباز مزاری صاحب کی جو میمائرز ان کی. جی ہاں، وہ بہت بکی. اور اس کا نام تھا جرنی ٹو ڈس ایلیوژنمنٹ. وہ تھی تو میموار، لیکن زیادہ تر پولیٹیکل میموار تھی. بلکہ شیرباز مزاری صاحب مجھ سے کہتے تھے کہ تمہاری وجہ سے جو میرے دوست ہیں وہ مجھ سے بچھڑ گئے، کیونکہ میں نے سب کے اور لوگ مجھ سے ناراض ہو گئے. بہت لوگ مجھ سے ناراض ہیں کیونکہ میں نے سچ لیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ انہوں نے آپ سے جو رابطہ کیا، کیونکہ شیرباز مزاری تو ان لوگوں میں، ان فگرز میں ہیں جو بلوچستان میں اگر کوئی تحریک چلی ناراضگی کی یا علیحدگی کی تو اس کے جو پائنیئرز ہیں ان میں ہیں وہ. جی ہاں. اور وہ سمجھیے کہ بہت ہی جو پولیٹیشین وہ تھے، بہت ہی سنسیئر ایماندار پولیٹیشین تھے. میں ان کو بہت ایڈمائر کرتی تھی. انہوں نے مجھ سے رابطہ نہیں کیا، میں نے ان سے آپ نے خود رابطہ کیا؟ میں نے خود رابطہ کیا. اور میں نے کہا مزاری صاحب آپ ہمارے لیے کتاب لکھیں، تو وہ ٹال دیتے تھے. لیکن میں لگی رہی، چونکہ وہ کراچی میں ہوتے تھے تو میں جا کے کہیں نہ کہیں ان سے ملتی تھی، کبھی ان کے گھر چلی گئی. اور اتنا میں نے اصرار کیا تو میرے خیال میں تنگ آ کے انہوں نے کہا کہ اچھا دیکھو میں نہیں لکھ سکتا، تم یہ کرو کہ کسی کو بھیجو اور میں ڈکٹیٹ کروں گا. تو میں نے کہا ٹھیک ہے. تو میں نے 2 ایڈیٹرز کو اپنی بھیجا اور میں نے ان سے کہا کہ آپ اس طرح کریں، 100 سوال آپ مل کے لکھیں، ہم تینوں مل کے لکھیں گے، ان سے 100 سوال کریں گے، اور وہ جو سوال کا جو جواب ہوگا وہ کتاب بن جائے گی، تاکہ ایک اسٹرکچر ہو اس کے کتاب کا. تو انہوں نے یہ کیا اور کئی مہینے لگے، لیکن کتاب لکھ دی. جب وہ لکھ کے تیار ہو گئی تو ان کے بیٹے تھے شہریار مزاری، وہ باہر تھے، میرے خیال میں آسٹریلیا میں کہیں رہتے تھے.
تو جب تک وہ واپس آ گئے تھے تو مزاری صاحب نے ان کو دکھائی ہوگی بیٹے کے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو میں ری رائٹ کروں گا. تو مزاری صاحب نے کہا ٹھیک ہے آپ کر دیں. ان کے بھی اپنے آئیڈیاز تھے، ہم نے ان کو دے دیا پوری مینuscript. انہوں نے پھر اس کو تھوڑے بہت چینجز کیے، ری رائٹ کی. تو پھر اس کو جب تیار ہو گئی تو ہم نے پبلش کی، اور اس کی ہم نے کراچی میں بہت بڑی لانچ کی. شہریار نے جو شیرباز مزاری صاحب کی کتاب ہے اسے ایڈٹ بھی کیا، سینسر بھی کیا؟ جی ہاں، سینسر نہیں کیا. سینسر نہیں کیا، ایڈٹ کیا، کچھ ری رائٹ کیا. اچھا. میرے خیال میں سینسر نہیں کیا، بلکہ اس میں کافی کھل کے بات ہے. اچھا. جو مزاری صاحب کے جو ویوز تھے وہ چینج نہیں کیے. ٹھیک. اور مجھے جہاں تک یاد ہے کہ اے مارشل اظہر خان بھی آئے تھے ان کی لانچ میں، بہت بڑی لانچ ہوئی تھی مزاری صاحب کی. اور سمجھیے کہ وہ کتاب بڑی تیزی سے بکنے لگی. حالانکہ صرف ہم نے ایک لانچ کی تھی کراچی میں، لیکن اس میں انہوں نے اتنا کھل کے لکھا تھا کہ اور سیاست میں اتنی اس طرح نہیں لکھتے تھے لوگ شاید اس زمانے میں. تو وہ بہت بکی، اتنی بکی کہ ہم نے ری پرنٹ کی، بکتی رہی. پھر ہم نے اس کو پیپر بیک میں ہم لائے، اور میرے خیال میں وہ 10 سال تک بکتی رہی. حالانکہ 2-3 سال سے زیادہ ایک کتاب نہیں بکتی ہے. ایک اور کتاب بھی آپ نے بڑی مشہور کتاب شائع کی، اور وہ جنرل مشرف صاحب کے دور میں کتاب شائع ہوئی تھی، ڈاکٹر عائشہ صدیقہ کی. جی وہ سنائیں کہانی کہ وہ کیسے کتاب لکھنے ہوئی اور کس طریقے سے آپ کے پاس آئی. اور پھر جب وہ کتاب کی لانچ ہو رہی تھی تو بڑے واقعات ہوئے، تو کچھ ذرا وہ بتائیے وہ کیا ہوا. وہ ملٹری انک جو عائشہ صدیقہ نے لکھی تھی، تو وہ اس زمانے میں پاکستان میں رہتی تھیں، ادھر ادھر ملاقات ہو جاتی تھی ان سے، عائشہ صدیقہ سے. تو یہ کتاب اصل میں چھپی تھی یو کے میں، وہاں پلوٹو پریس ہے، انہوں نے چھاپی تھی. تو ہم نے پلوٹو پریس سے رائٹس لیں پاکستان کی، ان سے خریدیں رائٹس، اور پھر ہم نے پاکستان میں شائع کر دی. اچھا، یو کے میں جب کتاب چھپتی ہے تو اس کا اتنا چرچا پاکستان میں نہیں ہوتا، کیونکہ اس کی اتنی اچھی ڈسٹریبیوشن نہیں ہوتی، اور وہ یو کے کی پرائسنگ ہوتی ہے تو وہ اتنی چلتی نہیں. ہم نے پاکستان میں لوکل پرائس پہ اور لوکل جب ہم نے شائع کی تو ہم اس کا اسلام آباد میں ہم لانچ کر رہے تھے اس کتاب کی، اور سب تیاری ہو گئی. اور یہ بات ہے 2007 کی؟ جی 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 ہاں. تو وہ پتہ چلا کہ وہ جس جگہ ہم نے جو بکنگ کی تھی وہ خبر ہے، وہاں انہوں نے ہمیں فون کیا کہ دیکھیے وہ جگہ اویلیبل نہیں ہے. میں نے کہا کہ ہم نے تو بکنگ کی ہوئی ہے پہلے سے. تو کوئی انہیں وجہ نہیں بتائی، بس یہ کہا کہ نہیں ہم نہیں دے سکتے. تو میں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم دوسرے ہوٹل میں کر لیں گے. وہاں فون کیا، منع کر دیا. تو پھر ہم نے یہاں جو ہمارے آفس کے لوگ تھے، میں نے ان سے کہا کہ ہر ہوٹل جاؤ، کوئی بھی ہر جگہ ٹرائی کرو. ان کا 2-3 گھنٹے میں جواب آ گیا کہ جی کوئی نہیں مان رہا. تو ایک لحاظ سے وہ پھر میں نے عائشہ کو فون کیا. میں نے کہا عائشہ وہ تو کینسل ہو گئی یہ لانچ. کہ نہیں کیوں؟ میں نے کہا وہ جگہ نہیں مل رہی ہمیں کوئی. تو عائشہ نے فوراً یہ بات کا اعلان کر دیا میڈیا میں، اور وہ بات بہت پھیلی. اور اس کے بعد جگہ مل گئی، ایک چھوٹی موٹی جگہ مل گئی، حالانکہ صحیح طرح لانچ نہیں ہوئی چونکہ وہاں جو مائک تھے بجلی بند کر دی تھی. جی ایک این جی او کا دفتر تھا. جی ہاں، کوئی این جی او کا دفتر. تو لائٹس نہیں تھیں، وہ مائک نہیں چل رہے تھے، تو ایسے ہی لانچ صحیح طرح نہیں ہوئی. لیکن بات پھیل گئی میڈیا میں، جس کی وجہ سے حالانکہ وہ کتاب کافی ایکیڈیمک کتاب ہے، لیکن وہ ایسی بکی ہے جیسے کوئی جاسوسی ڈائجسٹ بکتا ہے پورے پاکستان میں وہ. اور ہماری ختم ہو گئی فوراً کتابیں. پھر میں نے فوراً ری پرنٹ کی. وہ ہزاروں ہماری کتابیں بکی ہیں. اور بلکہ وہ عائشہ کو بھی تھوڑا بہت ہمیں فون کالز بھی آئے تھے کہ آپ ری پرنٹ نہ کریں یہ وہ. لیکن میں ویسے ہی چھٹی جا رہی تھی، میرا ارادہ تھا کہ یہ کتاب لانچ کر کے میں 1 مہینے کے لیے باہر جا رہی تھی. تو 1-2 ہفتے جب ہم پہ پریشر پڑا، ہم تو ری پرنٹ کرتے رہے، بیچتے رہے. میں چلی گئی اور عائشہ بھی کہیں جا رہی تھیں چھٹی پر تو لوگ کہنے لگے کہ دیکھا دونوں بھاگ گئیں. حالانکہ یہ وجہ نہیں تھی میں ویسے ہی جا رہی تھی.
لیکن اب لوگ باتیں بنانے لگے ہیں اور ڈر کے بھاگ گئی ہیں، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں لوگوں کا کیا کہنے دو تم، ان کی اپنی مجبوری ہے. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. تو اچھا ڈاکٹر عائشہ صدیقہ ویسے بڑی کریجیس خاتون ہیں کہ انہوں نے بڑی ہمت سے کتاب لکھی اور پھر پاکستان میں رہیں بڑا عرصہ ہی اس کے بعد رہیں. جی ہاں. اور بڑی پرابلمس ان کو فیس کرنی پڑی. ابھی ظاہر ہے جلا وطن ہے وہ. اچھا یہ بتائیے کہ ایک اور بڑی تاریخی کتاب جو آپ نے شائع کی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کے جو میڈلز ہیں ان میں سے ایک میڈل یہ بھی ہے کہ آپ نے شیخ مجیب الرحمان کی جو کتاب ہے وہ شائع کی. 2007 میں ہی غالباً وہ بھی شائع ہوئی. جی ہاں. 2006-7 میں وہ شائع ہوئی. جی جی. ان کی غالباً ڈائری تھی. ان کی ڈائری تھی. جی. جو لے کے آپ نے شائع کی. جی جی. اور اس سلسلے میں آپ ڈھاکہ بھی جاتی رہیں. شیخ حسینہ جو ان کی بیٹی ہیں ان سے بھی ملاقات رہی. جی جی. یہ بتائیں یہ کیسے ہوا اور کس طریقے سے انہوں نے آپ کو اپروچ کیا یا آپ ان تک پہنچی؟ یہ اصل میں یہ جو ڈائریز تھیں یہ آپ کو حیرت ہوگی کہ جس گھر میں شیخ مجیب کو فیملی کو اور ان کو جو مارا تھا یہ ایک الماری میں بچ گئیں، یہ ڈسٹروائے نہیں ہوئی اور یہ ان کی فیملی کو مل گئیں. شیخ بنگلہ میں تھیں اور یہ ایک چیز اس گھر سے ریکور ہو گئی. پھر اس کو وہاں ایک پبلشر ہے بہت بڑا پبلشر ڈھاکہ میں، UPL یونیورسٹی پریس لمیٹڈ. ان کو میں جانتی تھی چونکہ میرا آنا جانا رہتا تھا بنگلہ دیش، وہاں میرے بھائی رہتے ہیں. تو انہوں نے بنگلہ سے پھر اس کو ترجمہ کروایا انگریزی میں اور یہ جو UPL بنگلہ دیش ہیں ان کو دی. ان لوگوں نے مجھ سے کہا کہ یہ شیخ حسینہ صاحبہ چاہ رہی ہیں کہ پاکستان میں بھی بکے، تو یہ آپ کیا کریں گی پبلش؟ میں نے کہا بالکل ہم کریں گے. انہوں نے ہمیں دی اور پھر ہم نے انگریزی میں بھی پبلش کی اور اردو میں بھی کی. تو پھر ہم نے تو بنگلہ سے انگلش میں، پھر انگلش سے اردو میں اس کا ترجمہ ہوا. اور اس کے بعد پھر میں ڈھاکہ گئی اور میں نے ان سے اپوائنٹمنٹ مانگا تو مجھے مل گیا. پبلش ہونے کے بعد؟ پبلش ہونے کے بعد ٹھیک ہے. میں کتاب لے کے گئی شیخ حسینہ کے پاس اور وہ پرائم منسٹر تھیں؟ پرائم منسٹر تھیں. اور ابھی بھی ظاہر ہے؟ جی اب بھی ہیں، جب بھی تھیں. مجھے اپنے آفس میں بلایا اور میں جب داخل ہوئی تو آ کے انہوں نے مجھے امبریس کیا، گلے لگایا مجھے. اور بہت میرے پاس تصویریں بھی ہیں، میں آپ کو دکھا سکتی ہوں. اور بہت خوش ہوئی، کہہ لیں کہ تھینک یو کہ آپ نے یہ کتاب پبلش کی. تو میں نے ان کو دعوت دی، میں نے کہا کہ دیکھیے اس کی ہم لانچ کرنا چاہتے ہیں تو آپ پاکستان تشریف لائیں تو ہم آپ کا ایونٹ کریں گے، لانچ کریں گے. تو منع نہیں کیا انہوں نے، بس مسکرائیں. تو بعد میں پھر میں نے ان کو میسج بھیجا کہ آپ کب آ رہی ہیں، ہم چاہتے ہیں ہم جہاں بھی آپ کہیں گے، اسلام آباد میں کہیں گے ہم وہاں لانچ کریں گے. تو جب میں نے بہت اصرار کیا تو پھر انہوں نے، ان کے ایک ایڈوائزر تھے اب بھی ہیں شاید، گوہر رضوی، ڈاکٹر گوہر رضوی. تو انہوں نے گوہر رضوی کو بھیجا اپنے سمجھے نمائندے کے. تو پھر ہم نے اسلام آباد میں لانچ کی، بہت بڑی لانچ ہوئی اس کی. اور ان کے ساتھ ان کے وہ بھی آئے تھے، فارن سیکرٹری بھی آئے تھے اور ہائی کمشنر تو خیر تھے ہی. تو یہاں ہم نے اسلام آباد میں بہت کامیاب لانچ ہوئی. اور ڈاکٹر گوہر رضوی ایکیڈیمک ہیں اور بہت اچھا بولتے ہیں. تو ان کی یہ پاکستان میں بہت کامیاب رہی کتاب یہ مجیب الرحمان کی. لیکن میں نے جس طرح وہ خلوص سے اور پیار سے مجھ سے ملی تھیں وہ میں نہیں بھول سکتی. تو ان کے ظاہر والد کا بڑا ایک افسوسناک طریقے سے ان کی ڈیتھ ہوئی. جی جی. اور ظاہر پاکستان کے حوالے سے ان کی کوئی اچھی یادیں نہیں ہیں. جی. تو جب آپ سے ملاقاتیں ہوئیں تو شیخ حسینہ نے کچھ اپنی میموریز بھی، ظاہر اس وقت وہ بچی تھی تو وہ شیئر کی؟ جی نہیں، وہ شیئر نہیں کی. وہ بہت فارمل سی ایک میٹنگ تھی، ان کا سٹاف بھی ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. یہ نہیں 1 to 1 نہیں تھی، لیکن یہ اپنی وہ بچپن کی باتیں انہوں نے نہیں کی. یہ انہوں نے کہا کہ یہ ہمیں کتاب اندر الماری میں سے مل گئی تھی اسی گھر سے. اچھا، واقعہ آپ کو نریٹ کیا انہوں نے؟ اتنا بتایا نہیں، وہ واقعہ کے بارے میں نہیں بتایا. ان کے لیے میرے خیال میں بہت پینفل تھا وہ، ظاہر ہے. اچھا، ایک اور پرسنالٹی ہیں جن سے آپ بڑا رابطے میں رہیں اور وہ پاکستان کے حوالے سے وہ بڑی اہم پرسنالٹی ہیں، وہ ہیں قائد اعظم محمد علی جناح کی جو بیٹی ہیں، محمد علی جناح کی بیٹی دینا وادیہ. جی جی.
آپ غالباً انہیں پرسو بھی کرتی رہیں کتاب لکھنے کے حوالے سے؟ بہت بہت کیا میں نے تو یہ بتائیے کہ کیسے رابطہ ہوا، کیا بات چیت ہوئی؟ کیونکہ پاکستان کے حوالے سے بڑی اہم بات ہے کہ ڈاکٹر جو دینا واڈیا ہیں، جی جی جو جناح کے ساتھ نہیں رہی، جی ہاں، جو جناح صاحب کو چھوڑ گئی تھی، تو وہ کیا سوچتی تھیں؟ آپ تو ان سے رابطے میں رہی، بتائیے کیسے؟ جی اصل میں مجھے پتا تھا کہ وہ وہاں رہتی ہیں، امریکہ میں رہتی ہیں، اور مجھے بہت سمجھے اس بات کا بہت شوق تھا کہ کسی طرح میں ان سے مل لوں. تو میں نے یہاں ڈاکٹر زوار حسن زیدی صاحب جنہوں نے جناح پیپرز جو ایڈٹ کیے ہیں، تو جس کا میں نے ڈسٹریبیوشن رائٹس لے لیے تھے پاکستان میں، تو ان سے میں نے، اور ان سے کافی میرا ملنا جلنا رہتا تھا اسلام آباد میں، ان سے میں نے ان کا نمبر لیا، ان کا کانٹیکٹ لیا، اور میں کسی اور کام سے نیو یارک گئی ہوئی تھی، تو وہاں میں نے ان کو فون کیا، اور میں سمجھی کہ کوئی میڈ یا کوئی آپریٹر کوئی اٹھائے گا فون. انہوں نے خود اٹھا لیا. میں حیران ہو گئی. تو میں نے ان سے باتیں کرنی شروع کی، لیکن وہ ناراض ہو گئی. وہ کہہ لیں کہ اچھا میں نے اپنا تعارف کیا، کہہ لیں اچھا تم پاکستان سے ہو، میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. اور یہ کون سے سال کی بات ہے؟ یہ میرے خیال میں یہ 2003-2004 کی بات. بعد میں تو آئی بھی تھی پاکستان، آئی تھی جی ہاں، جب پھر میں ان سے ملی تھی یہاں، جب یہاں آئی تھی. اچھا، پھر انہوں نے خود ہی مجھے بلایا. اچھا، جب یہاں کراچی میں آئی تھی وہ. کراچی. لیکن پہلے ذرا یہ بتائیے کہ پھر بات چیت کیا ہوئی؟ جی پھر ان سے انہوں نے اپنی ناراضگی کا وہ کیا اظہار، اور کہنے لگیں کہ میں نہیں ملوں گی تم سے، اور مجھ سے لوگ آ کے ملتے ہیں اور پھر جو میری بات کو ٹوسٹ کر کے وہ میڈیا میں دے دیتے ہیں. تو یہ پاکستانیوں کے بارے سے پاکستانی کے بارے میں کہا. تو میں نہیں ملوں گی، اور بہت ناراض تھی. لیکن فون نہ بند کریں. میں سمجھی کہ ناراض ہو کے فون بند کر دیں گی، فون بند نہ کریں. بات چیت ان سے ہوتی رہی. تو میں نے کہا کہ اس وقت میں نے صرف ملنے کا وہ کہا، اور منع کیا انہوں نے کہ نہیں. پھر میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں آپ کا دل لگ جاتا ہے، آپ یہاں اکیلی رہ رہی ہیں؟ کہہ لیں کہ ہاں بالکل، میرا بیٹا اور میرے فیملی یہاں آتی ہے، مجھ سے ملتی ہے، میرے پاس ٹھہرتی ہے. میں جاتی ہوں ممبئی جاتی رہتی ہوں. تو میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں، اور میرا یہاں بڑا اچھا کمفرٹیبل یہاں فلیٹ ہے، میں یہاں رہ رہی ہوں. اور مطلب یہ کمفرٹیبل تھیں اور خوش. پھر آپ سے فون پہ بات چیت کا آغاز ہو گیا؟ بس پھر فون کافی لمبی بات ہوئی. پھر ہم نے خداحافظ فون بند کر دیا. 2-3 ہفتے کے بعد میں نے پھر فون کیا. پھر وہ ناراض، پھر ذرا سا ڈانٹا، لیکن بات کرتی رہی. اچھا، آپ نے کبھی انہیں بتایا کہ جناح کو پاکستان میں کتنی عزت دی جاتی ہے؟ ان کی آخری آرامگاہ، اس کے اوپر بڑی پھول چڑھائے جاتے ہیں، تو یہ باتیں بالکل میں نے ان کو بتایا. ایک دفعہ میں نے ان کو 14 اگست فون کیا. میں نے کہا دیکھیے آج 14 اگست ہے، سب جا رہے ہیں وہاں، پھول چڑھا رہے ہیں، دعا مانگ رہے ہیں، فاتحہ پڑھ رہے ہیں. تو کہنے لگیں کہ کیا مطلب پاکستان کا کیا حشر ہوا ہے؟ کیا میرے ابا نے بلایا، مائی فادر کہتی تھیں، کیا انہوں نے بنایا، اور کیا تم لوگوں نے؟ ہمیشہ مجھ سے کہتی تم نے یہ کیا، تم لوگوں نے یہ کیا، یہ حشر کر دیا. اور میں نے کہا، کہنے لگی کہ ہی مسٹ بی ٹرننگ اوور ان ہز گریو. اچھا، وہ اپنی قبر میں پاسے پلٹ رہے ہوں گے ناراضگی سے کروٹیں بدل رہے ہوں گے. بالکل کروٹیں بدل رہے تھے کہ تم لوگوں نے کیا، جو ملک انہوں نے بنایا تھا، اور اب کیا اس کا حشر کیا ہے تم لوگوں نے. تو وہ کروٹیں بدل رہے ہیں اب. اچھا، مجھے یہ بتائیے کہ دینا صاحبہ اس بات پہ بڑی ناراض تھیں کہ پاکستان کے حالات کیا ہیں. جی ہاں. اور اس کے بعد دینا واڈیا پاکستان میں بھی آئیں. جنرل مشرف نے ان کو دعوت دی تھی. جی کرکٹ میچ میں آئی تھی وہ دیکھنے. جی ہاں. اور کراچی میں آئی تھی. جی ہاں. تو آپ کی ملاقات ہوئی کچھ وہ شیئر کریے. وہ پہلی دفعہ ملاقات ہوئی. اصل میں ہوا یہ کہ اس کے بعد تقریباً ہر مہینے میں 1-2 دفعہ ہماری بات ہوتی تھی، اور 1 گھنٹہ پون گھنٹہ بات. اور میں ہمیشہ ان سے اصرار کرتی تھی کہ آپ کتاب لکھیں. تو وہ کہتی تھی بھائی میں کیسے لکھوں، مجھے نہیں آتا لکھنا. میں نے کہا نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں آپ کو پورا کتاب کا سٹرکچر بنا کے بھیجوں گی. وہی سوال جو میرا ایک وہ تھا کہ میں آپ کو سوال بھیجوں گی،
آپ بس ان کے جواب دے دیے گا. تو انہوں نے نہ ہاں کہا نہ نہیں کہا. میں نے انتظار نہیں کیا, میں نے وہ لکھ کے بھیج دیے ان کو کہ آپ یہ ان کے جواب دیں. پھر میں نے ان کو فون کیا تو کہنے لگیں دیکھو یہ جو تم نے مجھ سے سوال کیے ہیں, جو تم چاہ رہی ہو کہ میں لکھوں, یہ میں سب ڈکٹیٹ کر چکی ہوں, اور ان کے کیسٹس ہیں, اس زمانے میں کیسٹس ہوتے تھے. تو میں نے کہا کس کو آپ نے ڈکٹیٹ؟ کہنے لیں کہ ڈاکٹر زوار زیدی یہاں آئے تھے, وہ میرے دوست ہیں, ان کو میں ٹرسٹ کرتی ہوں, تو وہ انہوں نے میرے سارے میرا پورا انٹرویو لیا, ٹیپس بنائے بہت سارے, وہ لے گئے تھے. تو میں نے کہا آپ مجھے بھی دے دیں. کہنے کہ نہیں ہرگز نہیں, وہ تو میں ان کو دوں, ان کو دے دیے میں نے, میرے پاس نہیں ہے. تو میں نے پھر ڈاکٹر زوار کو فون کیا اور بہت میں نے ان سے اصرار کیا, لیکن انہوں نے مجھے دیے نہیں, اور پھر ان کا انتقال ہو گیا. تو اب مجھے نہیں پتا وہ کہاں ہے ٹیپس. یہ لیکن یہ بہت ویلیو کی چیز ہے, بہت ویلیو کی چیز ہے. ان کا پورا, ان کے کئی انٹرویوز تھے. وہ کسی طرح اب بھی میں کوشش کروں گی کہ چونکہ یہ تو ہسٹری کی ایک بات ہے. اچھا یہ بتائیے کہ جب وہ 2000 میں آئی, غالباً 3 میں آئی, 4 میں پاکستان میں آئی تھی, جی جی, تو آپ سے پھر کیسے ملاقات ہوئی؟ آپ نے رابطہ کیا یا؟ جی نہیں, مجھے فون آیا شہریار خان کا, فارمر سیکرٹری خارجہ جو تھے. جی, فارن سیکرٹری اس زمانے میں وہ پی سی بی کے چیئرمین تھے. تو انہی نے یہ میچ آرگنائز کیا تھا. انہوں نے مجھ سے کہا کہ وہ آئی ہیں, دینا وادیہ آ رہی ہیں, وہ آپ سے ملنا چاہتی ہیں. تو میں فوراً تیار ہو گئی, میں تو بہت خوش ہوئی. تو کہنے لیں کہ آپ فلاں دن اسٹیٹ گیسٹ ہاؤس آ جائیں کراچی, وہ وہیں ٹھہری ہوئی ہیں, آپ ان سے مل لیں. تو وہاں پھر ہماری پہلی دفعہ ملاقات ہوئی, حالانکہ 20 دفعہ ہماری فون پہ بات ہو چکی تھی. تو کیا کوئی بات چیت ہوئی خاص جو میموریبل ہے؟ اصل میں ان کے ساتھ جب 1 to 1 نہیں لوگ تھے, تو پھر تو پولائٹ کانورسیشن ہوا, اور وہ یہی کہہ رہی تھیں کہ میں تم سے ملنا چاہ رہی تھی, تو کہ اتنی دفعہ بات ہو چکی تھی. اور یہ انہوں نے کہا کہ ہماری اتنی دفعہ بات ہوئی تھی کہ میں ذرا افیکشن تمہارے لیے میرے دل میں ہو گیا کہ تم ان لوگوں میں نہیں ہو کہ جو غلط صورت مجھے کوٹ کرو گی, اور مجھے اچھا لگتا تھا کہ تم مجھے فون کرتی ہو, ہماری اچھی باتیں مجھے اچھی لگتی تھیں. تو بس ایسی بات ہوئی ان سے, اور کافی اچھی طرح, بہت اچھی طرح ملی. وہ پھر انہوں نے ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی کچھ, حالانکہ جب ڈانٹ ڈپٹ کرتی تھیں میں کچھ نہیں کہتی, میں سوچتی تھی قائد اعظم کی بیٹی ہیں. اچھا, بھوپال کی ایک شہزادی تھیں, جی, ان کی کتاب بھی آپ نے شائع کی ہوئی ہے. جی جی, وہ بتائیے کہ کس طریقے سے وہ کتاب شائع کی, اور وہ کتاب کا نام کیا تھا, وہ تفصیل بھی بتائیے. جی جی, وہ شہزادی عابدہ سلطان بھوپال کی جو تھیں, اور آپ کو پتہ ہے کہ پارٹیشن کے وقت, حالانکہ وہ رولر ان کا پورا وہ اسٹیٹ تھا بھوپال, اتنی بڑی اسٹیٹ, وہ اپنا ہوائی جہاز خود اڑا کے, وہ پائلٹ تھیں. شہریار 7-8 سال کے تھے شاید ان کے بیٹے, ان کو لے کے پاکستان آ گئیں, اور یہاں ملیر میں ان کو کچھ پراپرٹی ملی تھی, اور کلفٹن میں, وہاں پھر وہ ملیر میں رہنے لگیں. تو اچھا, میں بہت چاہ رہی تھی کہ میں ان کی کتاب پبلش کروں, میں ان سے بہت فیسنیٹ تھی کہ تو ان کو کسی طرح میں نے فون کیا, اور میں نے ان سے کہا میں آپ سے ملنا چاہتی ہوں. تو انہوں نے مجھے بلا لیا ملیر میں, اور آپ کو حیرت ہوگی کہ پرنسس اور وہاں کی بھوپال کی, ان کے گھر میں گئی تو ایک چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی. وہ چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھی؟ چارپائی پہ, سادہ, بالکل سادے کپڑے, چھوٹے کٹے ہوئے بال, اور کوئی کسی قسم کا زیور میک اپ کچھ نہیں, سادہ سوتی کپڑے, پاجامہ کرتا دوپٹہ پہنے, چارپائی پہ بیٹھی ہوئی تھیں. لیکن بہت اچھی طرح مجھ سے ملی, اور ان کا میری نظر ان کے بازو پہ پڑی, تو میں نے دیکھا ذرا سا ان کا ٹیڑھا سا تھا بازو. تو اب میں نے اس کو دیکھا, حالانکہ بدتمیزی تھی کہ میں دیکھ رہی ہوں ان کا بازو, لیکن انہوں نے دیکھا کہ میں دیکھ رہی ہوں, تو کہنے لگیں کہ یہ پتہ ہے میرے ہاتھ کے ساتھ کیا ہوا, میں گر گئی تھی اور میرا ہاتھ ٹوٹ گیا بالکل. تو لیکن میں کبھی نہ ڈاکٹر کے پاس جاتی ہوں نہ اسپتال جاتی ہوں. تو میں جب ہاتھ ٹوٹا میں لیٹ گئی اور لیٹی رہی, اور خود ہی ٹھیک ہو گیا 2-3 مہینوں میں.
لیکن ذرا سا ٹیڑھا ہو گیا، لیکن کہہ لیں کہ نہ میں نے کوئی دوائی لی نہ ڈاکٹر کے پاس گئی، تو بہت ہی وہ عجیب و غریب انسان تھیں۔ یہ ملاقاتیں آپ کی کون سے سالوں میں ہوئیں ان سے؟ یہ ہوئی ہیں ان کی 2000، 2001، 2002۔ وہ خوش تھیں پاکستان میں، اپنے فیصلے پر خوش تھیں؟ ہاں بہت خوش تھیں، اور پاکستان میں بھی خوش تھیں، اور میں نے ان سے کہا کہ آپ اپنے میموارز لکھیں، چونکہ آپ نے اتنا بڑا قدم اٹھایا کہ وہاں اپنا پورا اپنی اسٹیٹ جس کی آپ رولر تھیں وہ چھوڑ کے آپ آ گئیں، اور تو کہنے لگی کہ ہاں میں لکھنا چاہتی ہوں، میرے پاس بہت کچھ ہے لکھنے کا، لیکن میں خود نہیں لکھوں گی، میرا بیٹا لکھے گا میرے لیے، شہریار، کیونکہ وہ سمجھتا ہے اور میں اس کو بتاؤں گی اور اس کو بھی بہت پتہ ہے، تو میں چاہتی ہوں وہ لکھے۔ اچھا، وہ زمانے میں روانڈا میں تھے، وہاں ان کو کوئی اسائنمنٹ ملا ہوا تھا UN کا شاید، تو کہنے لگیں کہ ابھی تو میں نہیں لکھ سکتی، جب میرا بیٹا آئے گا روانڈا سے تو پھر آپ آئیے گا میرے پاس۔ تو 1-2 سال میں وہ آ گئے روانڈا سے، میں فوراً پھر ان کے پاس گئی، میں نے کہا اب آ گئے ہیں شہریار میاں، ان کو میاں کہتی تھیں، اور ان کو حضور کہتے تھے سب، ان کا کوئی ان کو نام نہیں لیتا تھا، حضور کہتا تھا۔ تو میں نے شہزادی صاحبہ کو جی حضور کہا کرتے تھے؟ حضور کہتے، تو میں نے کہا حضور وہ میاں آ گئے ہیں، تو اب آپ ان سے کہیے کہ آپ کی کتاب لکھیں، کہہ لیں کہ اچھا میں کہوں گی، اور واقعی پھر وہ حضور نے لکھ لی کتاب، اور مطلب یہ میاں کے ساتھ مل کر میاں نے لکھی بیٹے کے ساتھ، ہاں۔ تو پھر وہ کتاب میموارز آف اے ریبل پرنسس، وہ پھر میں نے پبلش کی۔ اچھا، یہ بتائیے کہ ایک اور کتاب اگین وہ آپ نے شائع کی، وہ ٹائیگر نیازی کی تھی؟ جی جی، یعنی کہ جنرل نیازی جنہیں پاکستان میں کہا جاتا ہے، دی بیٹریل آف ایسٹ پاکستان۔ جی، یہ کتاب بڑی اہم ہے اس اعتبار سے کہ جنرل نیازی نے سائن کیے تھے، وہ جو سرنڈر ڈاکیومنٹ ہے انہوں نے سائن کیے تھے جنرل جگجیت سنگھ اروڑا کے ساتھ، اور پھر وہ لاہور میں غالباً رہتے تھے، جی ہاں، تھرو آؤٹ اپنے آخری سانس تک وہ لاہور میں تھے۔ جی تو ہاں، یہ کیسے ان کا آپ سے رابطہ ہوا اور کیسے انہوں نے یہ کتاب لکھ دی؟ یہ انہوں نے مجھے پیغام بھیجا، خود پیغام بھیجا؟ خود نہیں، مطلب کسی کے ذریعے۔ اور یہ ایئر کون سا بنتا ہے؟ یہ سال؟ جی ہاں، یہ میرے خیال میں یہ شاید 2005 ہے، ایسی کچھ تھا۔ ٹھیک ہے، انہوں نے خود میسج بھیجا، تو مجھے پتا تھا کہ ان کا کیا اہم رول رہا ہے، تو میں نے پھر کہا کہ انکریج کیا، میں نے کہا دکھائیے، تو انہوں نے دکھائی، تو میں نے پھر اس کو ایکسیپٹ کر لیا، ان سے اگریمنٹ سائن کر کے، اور ہم نے پبلش کی کتاب دی بیٹریل آف ایسٹ پاکستان۔ اس پہ میرا بہت کرٹیسزم ہوا کہ ایسے شخص کی کتاب آپ نے شائع کر دی، تو وہ پھر میں نے کافی اپنے آپ کو ڈیفینڈ کیا، میں نے کہا۔ اور یہ جو تنقید تھی آپ پہ اخبارات میں اور میڈیا پہ ہو رہی تھی؟ جی ہاں، نہیں، اور ویسے بھی کہیں بھی میں کہیں پبلک جگہ پہ جاتی تھی تو لوگ مجھ سے کہتے تھے، مجھے ٹوکتے تھے، تو میں ہمیشہ جواب دیتی تھی، میں کہتی تھی نہیں، میں نے بہت اچھا کیا، میں نے کوئی غلطی نہیں کی، اور یہ ایک ہسٹری کا ایک حصہ ہے، اور میں یہ نہیں کہہ رہی کہ جو وہ انہوں نے لکھا ہے سچ ہے، لیکن یہ ان کی آواز ہے، اور ہمیں ان کی باتیں، ان کی آواز سننی چاہیے۔ تو اس پہ فوج ناراض نہیں ہوئی وہ کتاب آپ نے شائع کی؟ نہیں، ویسے یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اتنے سال میں نے جو پبلشنگ کی ہے وہ بالکل کھل کے کی ہے، کوئی سینسرشپ نہیں، اور لیکن مجھ پہ کوئی ایسا وہ نہیں پڑا، کسی قسم کا دباؤ کہ یہ کیوں چھاپی، اس کو نہیں، ایک آدھ دفعہ بس وہ ملٹری انک کا ہوا تھا، ویسے نہیں، تو اس پہ بھی کوئی مجھ پہ دباؤ نہیں تھا، دباؤ تھا ریڈرز سے، پبلک سے، اور بلکہ ایک صاحبہ تھیں جو بنگلہ دیش سے آئی ہوئی تھیں، بنگلہ دیش کی تھیں، وہ کہہ رہی تھیں کہ میں یہ کتاب پڑھنا چاہتی ہوں، لیکن میں خریدوں گی نہیں، کیونکہ اگر میں نے خریدی تو ان کو رائلٹیز جائیں گے، تو میں نہیں چاہتی کہ ان کے پاس ان کو رائلٹیز مجھ سے ملیں، تو میں کسی سے مانگ کے کتاب پڑھوں گی، لیکن پڑھیں گی ضرور۔ یہ میں نے سوچا کہ اچھا، اگر آپ اتنی ان سے ناراض ہیں تو کتاب کیوں پڑھنا چاہ رہی ہیں، لیکن پڑھی، انہوں نے کسی بورو کی کسی سے۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ ایک جو میرا خیال ہے، اگر میں غلط نہیں ہوں، تو جو پہلے آرمی چیف تھے جنرل گل حسن، جی جی، جن کی کتاب آپ نے شائع کی،
جی تو جنرل گل حسن وہ ہماری ملٹری ہسٹری کے اعتبار سے بڑے رسپیکٹبل جنرل تھے جی اور تمام زندگی انہوں نے بڑی ایک قسم پرسی میں کہوں گا سادگی میں گزاری. جی جی اور بہت ان کے پاس کوئی کسی قسم کی زمینیں نہیں تھیں اور کوئی لینڈ کچھ لاٹ تھی، نہیں تھے. پنڈی کلب میں رہتے تھے. پنڈی کلب میں رہتے تھے. جی ہاں. دو کمروں کا فلیٹ تھا جس میں ان کی آخری اچھا. پنڈی میں. تو یہ وہی جنرل صاحب ہیں جن سے استعفیٰ لیا تھا بھٹو صاحب نے. جی ہاں بالکل. تو یہ بتائیے کہ انہوں نے کتاب جو لکھی تو وہ کیسے آپ سے رابطہ ہوا اور کیا کہانی ہے؟ وہ خود آئے تھے. آپ سے ملنے آئے؟ جی ہاں مجھ سے ملنے آئے. مجھے میسج ملا کہ اور اپوائنٹمنٹ بھی لی کیا. مجھے میسج ملا کہ جنرل گل حسن آئے. میں آفس میں بیٹھی تھی تو میں نے فوراً ان کو ظاہر ہے بلا لیا. تو وہ میرے آفس میں آئے اور بہت ہی سمجھیے بہت ہی ہمبل انسان تھے. اور انہوں نے کہا کہ میں نے ایک کتاب لکھی ہے اور یہ میں چاہتا ہوں کہ آپ پبلش کریں. تو میں نے سوچا کہ جنرل گل حسن، میں نے تو فوراً رضامندی بھی کر لی. حالانکہ مجھے دیکھنی چاہیے، ہمارا تو پورا سسٹم ہوتا تھا، لیکن مجھے لگا کہ یہ تو بہت بڑا اسکوپ ہے. تو بہت ہی وہ مجھے بہت پسند آئے تھے. بہت اچھے انسان تھے، بہت ہی سافٹ اسپوکن، اور کوئی ان میں وہ کسی قسم کا انہوں نے دباؤ بھی نہیں ڈالا، کچھ نہیں. بس بالکل سمجھے ایک معمولی سے انسان کی طرح وہ آئے. انہوں نے یہ مجھے کتاب دی. اچھا میں نے پبلش بھی کی. کوئی ڈیمانڈز نہیں، کچھ نہیں. رائلٹی وہ تو ظاہر ہے وہ تو ان کو ملتی تھی. اور مجھے کچھ یہ احساس ہوا کہ ان کو رائلٹی کی ضرورت ہے. ضرورت تھی؟ مجھے احساس یہ ہوا. وجہ کیسے؟ وہ مطلب یہ جب 1 سال ہو گیا تو پوچھتے تھے رائلٹی کب آ رہی ہے. کہانا کہ کوئی نہیں پوچھتا. مطلب یہ جو جن لوگوں کو وہ تو بلکہ کہتے ہیں اچھا ہمیں رائلٹی فلاں کو ڈونیٹ کر دو، فلاں کو ڈونیٹ کر دو. لیکن یہ بہت جیسے آپ نے کہا بہت ہی سادگی سے رہتے تھے اور بہت ہمبل سمپل انسان تھے. اور ان کی کتاب بہت چلی. اور پھر یہ اس کے بعد باہر چلے گئے تھے شاید آسٹریا یا امبیسڈر بن کے. جی ہاں امبیسڈر بن کے. اور وہیں شاید انہیں شادی بھی کر لی تھی آسٹریا میں. لیکن میرے لیے بہت اچھا تجربہ ہوا ان سے ڈیل کر کے. اچھا یہ بتائیے کہ کبھی اس طرح بھی ہوا کہ سٹنگ آرمی چیف نے یا سٹنگ ISI چیف نے آپ کو کہا ہو کہ میں کتاب لکھنا چاہتا ہوں اور وہ آپ سے رابطہ ہوا ہو کوئی اس طرح کا؟ جی وہ جنرل محمود جب سٹنگ ISI چیف تھے تو انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی 1965 وار پر. اور وہ بہت ہی ڈیٹیلڈ، بہت انہوں نے محنت کی تھی. بہت ڈیٹیلڈ کتاب تھی. ایک ایک اس میں جو وار ہوئی تھی اس کا سارا، اتنے ٹینکس تھے، اتنے یہ تھے، اور یہ جگہ تھی، اور پورا ٹرین یہ تھا، اور اس کی تصویریں تھیں اس کی ڈیٹیلڈ. تو وہ انہوں نے مجھ سے کہا کہ یہ ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپ کتاب پبلش کریں. جب ISI چیف تھے وہ؟ جی ہاں ISI چیف تھے. مشرف صاحب کے بالکل ابتدائی دنوں کی بات ہے. جی ہاں. ٹھیک. تو میں نے ان سے یہ کہا کہ وہ کہ اس پہ ہم کچھ وجوہات تھی. میں نے کہا یہ ہم پبلش نہیں کر سکتے. اچھا نہیں، پہلے یہ بتائیں کہ وہ آپ سے ملنے آپ کے دفتر میں آئے تھے یا آپ کو طلب کر لیا؟ اچھا ایک دفعہ نہیں، مجھے طلب بھی کیا تھا یہاں اسلام آباد میں ایک دفعہ. اچھا. اور بات بھی ہوئی تھی ان سے. لیکن اس کے بعد پھر وہ ہمارے آفس بھی آئے کراچی ایز سٹنگ ISI چیف. ایز سٹنگ ISI. اچھا. اور ہماری بڑی اچھی میٹنگ رہی اور ہی واز ویری پلیزنٹ. اچھا. اور بالکل یہ نہیں احساس دلاتے تھے کہ میں سٹنگ ISI چیف ہوں. تو میں بھی ان کو سمجھتی تھی کہ ہمارے آتھر ہیں. حالانکہ میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے ہم یہ آپ کے لیے پبلش نہیں کر سکتے، ہم اپنا امپرنٹ اس میں نہیں ڈال سکتے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو پبلشنگ سروسز دیں، ہم آپ کی کتاب پوری ڈیزائن کر لیں گے اور اس کی ایڈیٹنگ کر لیں گے، ڈیزائننگ اور پیپر پیج ڈیزائن اور لینڈسکیپنگ کر لیں گے، اور آپ کو پرنٹ کر کے جس قسم کی آپ کو کتاب چاہیے ہم آپ کو دے دیں گے، اور ہم اس کی مارکیٹنگ بھی نہیں کریں گے. انہوں نے کہا، وہ مان گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہمیں اتنی کتابیں چاہیے. کافی بڑا فگر تھا، میں خیال 25-30 ہزار بڑا فگر تھا. یہ آپ ہمیں پرنٹ کر کے دے دیں. تو اس پہ ہم نے پھر کام شروع کیا
اور اس کی پوری ڈیزائننگ ایڈیٹنگ ہر چیز ہمارے آفس میں ہوئی، لیکن اس پہ نام نہیں تھا ہمارا، امپرنٹ نہیں تھا۔ برا نہ منائیں، بتائیں گے کتنا بل بنا تھا ان کا؟ اچھا یہ پرانی بات ہو گئی ہے، کافی بل بنا تھا، میرے خیال میں 30,000 کاپیز تھیں۔ اچھا 30,000 کاپی تھی جہاں تک مجھے، جی ہاں، اور یہ میں بل انہیں فوراً پے کر دیا، یہ نہیں کہ ہم نے ان کو بل بھیجا تھا، لاکھوں میں تھا بل، لیکن جو بھی ہم نے ان سے، جو بھی ہمارا کاسٹنگ کا پروسیجر تھا ہم نے وہی فالو کیا۔ ہم اپنی کاسٹنگ کرتے تھے، اس میں اپنا جو بھی پروفٹ مارجن ہماری ریکوائرمنٹ تھی وہ ہم ایڈ کر دیتے تھے، اور اس پہ ہم نے ان کو بل بھیجا، انہوں نے پے کر دیا، فوری پے ہو گیا۔ اور وہ اس وقت ISI چیف ہی تھے؟ ISI چیف تھے وہ، اور جنرل مشرف سے ظاہر اپروول لی ہوگی کہ میں کتاب شائع کر رہا ہوں؟ جی ہاں، نہیں وہ تو ISPR نے تو پے کیا، پرسنلی نہیں کیا، وہ ISPR نے پے کیا؟ جی ہاں، ISPR نے ہمیں بل پے کیا۔ تو یہ ایک سمجھے کہ آفیشیل کتاب تھی، ان کی اپنی پرسنل نہیں تھی، لیکن وہ اس میں بہت دلچسپی لیتے تھے اور باریکیوں میں جاتے تھے۔ تو جب کتاب شائع ہو رہی تھی اور آپ کو پتہ تھا کہ ایک ISI چیف کی کتاب یہ شائع، تو کوئی آپ کو کبھی کوئی پیچھا شیچھا ہوا ہو، یا کبھی ہوتا ہے نا ہمارے ہاں تو اس طرح، جی کبھی آپ کو فیل ہوا ہو کہ یو آر بینگ واچڈ؟ اچھا، وہ ویسے ایک بات میں بتا دوں، یہ وہ بہت جو مطلب جو ان کی اوپینینس تھیں وہ اس پہ قائم رہتے تھے، کیونکہ میں نے ان سے کہا وہ جو کتاب تھی اس میں السٹریشن ہوتا تھا، ٹیکسٹ ہوتا تھا، اور نیچے نوٹس ہوتے تھے، ڈیٹیلڈ نوٹس، اور ان کی نمبرنگ ہوتی تھی۔ تو میں نے ان سے کہا کہ جنرل صاحب یہ نوٹس جو آپ کے ہیں ہر پیج پہ، یہ ہماری کتابوں میں نہیں ہوتے، ہم یہ نوٹس یا تو کتاب کے آخر میں لگاتے ہیں یا چیپٹر کے آخر میں، یہ نہیں کہ ہر پیج میں نوٹس۔ کہہ لیں کیوں؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ جو کتاب پڑھ رہا ہے وہ ڈسٹرب ہو جائے گا، بار بار نوٹس کو دیکھے گا، وجہ اس کے کہ وہ ٹیکسٹ پڑھے، نوٹس کو دیکھنا ہے، تو نہیں مانے، کہہ لیں کہ نہیں آپ اسی پیج پہ دیں گے نوٹس۔ تو میں نے کہا اچھا ٹھیک ہے، تو میں نے کہا کہ دیکھیے دا ریڈر ول گیٹ ڈسٹربڈ، ہی سیڈ نو، وہیں رکھیں آپ نوٹس۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، کتاب ان کی تھی، ہمارا اس پہ نام اسرٹ کرتے تھے ایز ISI چیف؟ جی، اچھا، مطلب جو بھی ان کی رائے تھی وہ اس پہ قائم رہتے تھے۔ تو مطلب ان کی کتاب تھی تو میں نے بھی رسپیکٹ کیا جو ان کی، لیکن میں ان کو سجیشن ضرور دیتی تھی۔ لیکن اچھی بات ہے، انہوں نے جو اپنی چیزیں ہیں وہ سامنے لے کے آئے، بالکل، یہ تو بڑی اچھی بات ہے۔ نہیں بہت اچھی بات ہے، اچھا رہا میرا ان کے ساتھ، اچھا، تجربہ اچھا رہا، تجربہ اچھا رہا۔ اچھا یہ فرمائیے کہ جج صاحبان نے بھی کتابیں آپ سے لکھوائیں، دوراب، جسٹس دوراب جی، پٹیل، جیسے دوراب پٹیل، تو یہ بتائیے ایک تو ٹائٹل کیا تھا، مجھے ان کی بک کا ٹائٹل نہیں پتا۔ وہ تھا ٹیسٹمنٹ آف اے لبرل، جی، دوراب پٹیل۔ جسٹس دوراب پٹیل تو وہ جج تھے جنہوں نے بھٹو صاحب کا جو کیس تھا جی اس میں ڈیسنٹنگ نوٹ دیا تھا۔ بالکل بالکل۔ تو وہ بتائیے کہ کیسا تجربہ رہا جج صاحب کے ساتھ آپ؟ بہت خوبصورت تجربہ رہا۔ اچھا، وہ بھی خود آئے تھے، میرے آفس آئے تھے کراچی میں، اور اگین بہت ہی سافٹ اسپوکن، ہمبل انسان تھے، اور انفارچونیٹلی ان کی بہت ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی کافی جلد، میرے خیال میں 90s میں ہو گئی تھی ڈیتھ، یہ بھی کتاب 90s میں ہم نے پبلش کی تھی۔ تو بس وہ انہوں نے کہا کہ یہ ہے میری مینیوسکرپٹ یہ آپ پبلش کریں۔ وہ ہم نے اپنا ریویو پروسیس پورا کیا، جو کافی ہمارا ریگریس ریویو پروسیس ہوتا تھا، وہ جب پورا کیا تو وہ کتاب کی تعریف ہی آئی کہ ہاں یہ پبلش اچھی کتاب ہے، پبلش ہونی چاہیے۔ اس میں ہیومن رائٹس کے بارے میں کافی تھا، ان کا اپنا ایکسپیرئنس بینچ کا، با کا جو تھا اس کے بارے میں لکھا ہوا تھا، فوکس تھا ہیومن رائٹس پہ۔ تو پھر ہم نے وہ کبھی ان نے کوئی ڈیمانڈ نہیں کی کہ نہیں اس کی بہت دھوم دھام سے لانچ کرو، یا جو ہم بات کہتے تھے مان جاتے تھے۔ تو اور کتاب بھی اتنی اچھی لکھی تھی ان کی، اتنی اچھی انگریزی تھی کہ ہمیں زیادہ ایڈیٹنگ بھی نہیں کرنی پڑی، اور بہت کامیاب رہی وہ کتاب۔ لیکن مجھے افسوس یہ ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا، ہم اس کی لانچ نہیں کر پائے، لانچ سے پہلے ان کا انتقال، لیکن چھپ گئی تھی، چھپ گئی تھی۔ اچھا یہ بتائیے کہ جنرل مشرف کی کتاب آئی تھی ان دی لائن آف فائر،
سائمن شوسٹر نے وہ کتاب شائع کی تھی. جی جی. تو آپ سے بھی جنرل مشرف کا تو رابطہ رہا. مجھے ذاتی طور پہ پتہ ہے کہ مشرف صاحب مختلف تقاریب میں مجھے اچھی طرح یاد ہے, میں نے خود ایک تقریب میں دیکھا تھا, مشرف صاحب بھی تھے اور آپ بھی تھے. اچھا آپ بھی تھیں. تو ایسا بھی ہوا کہ مشرف صاحب کو کتاب لکھنے کی آپ نے آفر کی ہو اور بات آگے بڑھی یا نہ بڑھ سکی ہو؟ اچھا, ان دا لائن آف فائر وہ تو سائمن شوسٹر نے پبلش کی تھی. ان سے ان کے کوئی وہ آئے تھے آفیسرز, ہمارے آفس آئے تھے. یہ ان دی لائن آف فائر چھپنے سے پہلے؟ نہیں, چھپنے سے بعد میں. اچھا. کہ وہ یہ کہے تھے کہ کیا آپ اس کا اردو ٹرانسلیشن شائع کریں گی؟ تو میں نے کہا کہ مجھے اس کی میں آپ کو بتاؤں گی. تو اب وہ چونکہ بیٹھے ہوئے تھے اور سینئر لوگ تھے, بریگیڈیئر تھے تو میں نے کہا کہ اچھا آپ بیٹھیں ذرا. میں اسی وقت پھر میں نے اپنے ہیڈ آفس فون کیا آکسفورڈ. میں نے ان سے کہا کہ دیکھیے یہ آئے ہوئے ہیں پریزیڈنٹ کے اسٹاف آفیسرز, بریگیڈیئرز ہیں, وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اردو ٹرانسلیشن کریں. تو کہنے لگے کہ اچھا کیا وہ آپ کے آفس میں بیٹھے ہیں؟ میں نے کہا ہاں میرے آفس میں بیٹھے ہیں. تو ہنسنے لگے, کہنے اچھا کہاں سے بات کر رہی ہے؟ میں نے کہا میں دوسرے کمرے میں آ گئی ہوں, وہاں سے بات کر رہی ہوں. اور تو کہنے کیا آپ کیا چاہتی ہیں؟ میں نے کہا کہ وہ کتاب تو ان کی بہت مقبول ہوئی ہے, ان دا لائن آف فائر, اور وہ سٹنگ پریزیڈنٹ ہیں, تو میں چاہتی ہوں کہ کر لوں پبلش. تو کہنے کہ اچھا گو ہیڈ. تو میں نے ان سے کہا کہ ٹھیک ہے ہم پبلش کر لیں گے. تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہم آپ سے بعد میں رابطہ کریں گے. وہ چلے گئے, مجھے دی نہیں کتاب. پھر بعد میں واپس نہیں لوٹے؟ ہاں, لیکن پھر وہ کچھ ان سے اگریمنٹ ہو نہیں سکا بعد میں, پھر کسی اور سے انہوں نے پبلش کروا لی. اچھا, ایک اور کتاب بھی تھی بڑی دلچسپ, مجھے کریکٹ کریے گا, مجھے نہیں پتا وہ آپ نے شائع کی تھی. وہ تہمینہ دورانی کی کتاب ہے, مائی فیوڈل لارڈ. جی. وہ کیسے پبلش ہوئی؟ اگر پلیز مجھے فرگیو کیجیے گا, میری اگنورنس معاف کیجیے گا. وہ بھی آپ نے شاید شائع کی تھی؟ جی نہیں, وہ ہم نے نہیں کی. اچھا. وہ میرے خیال میں وین گارڈ نے کی تھی پبلش. ٹھیک ٹھیک. اور وہ بہت اس کے ٹرانسلیشنز ہوئے فرانس میں اور کہاں کہاں, بہت مقبول ہوئی, بیسٹ سیلر بن گئی تھی وہ کتاب. وہ کتاب میں میرے خیال میں جو پاکستان میں جتنی بھی خود نوش سما عمریاں لکھی گئی ہیں ان میں اگر کوئی سب سے زیادہ کریجیس اور سب سے زیادہ بولڈ اور سب سے زیادہ ہمت کے ساتھ کسی خاتون نے لکھی ہے تو تہمینہ دورانی ہے. بالکل. اور میرے خیال میں اس سے زیادہ سچ کسی نے نہیں بولا. عام طور پہ ویسے ہم جاتے ہیں تو کتاب جو بک شاپس پہ بکتی ہے وہ تو قدرت اللہ شہاب صاحب کی شہاب نامہ بکتی ہے. حالانکہ میرے خیال میں وہ اس میں بڑی ان کے جو فیکٹس ہیں ان پہ بڑے سوالیہ نشان ہیں اور ان میں کافی سارے پرابلمز ہیں. لیکن اگر کسی نے ہمت کے ساتھ سچ اپنے آپ سے شروع کیا تو وہ میرے خیال میں تہمینہ. بالکل. اپنے خاندان کے بارے میں جو باتیں لکھیں ان سے بھی بہت لوگ ناراض ہوئے. ان کو میں نے بلایا تھا جو میں فیسٹیول کرتی تھی پہلے, کراچی لٹریچر فیسٹیول, جو میں نے لانچ کی تھی 2010 میں. یہ بھی اگین آپ نے شروع کیا 2010 میں سب سے پہلے آپ نے. جی. تو اس میں نے ان کو بھی بلایا تھا, یہ آئی تھیں تہمینہ دورانی, اور وہاں بھی میں نے دیکھا. اچھا, ان کو میں نے انٹرویو میں نے کیا تو بالکل کھل کے باتوں کے جواب دے رہی تھیں. میں نے کہا کہ کیا آپ کو وہ آپ کی مار پیٹ کرتے تھے؟ کہنے کہ ہاں بالکل, اس طرح کتاب میں لکھا ہوا ہے. وہی سب انہوں نے دہرا دیا پب خانہ کے. اچھا, چونکہ وہ آئی تھیں تو ہال بھرا ہوا تھا, بہت بڑا ہال تھا, 700-800 لوگ تھے. اور وہی یہ نہیں کہ کتاب میں لکھ دیا, پبلک کے سامنے کھل کے انہوں نے بات کی, ساری انہوں نے باتیں دہرا دیں. اور لوگ بھی کافی میرے خیال میں لوگوں نے بہت ہی حیران ہو گئے, لیکن جم کے بیٹھے رہے, خاموش, پن ڈراپ سائلنس. آپ دیکھیے کہ پاکستان جیسی سوسائٹی میں ایک خاتون کتاب لکھتی ہے اور بتاتی ہے کہ میں شادی شدہ تھی, اور شادی شدہ ہونے کے باوجود آئی یوز ٹو ہیو ایکسٹرا میریٹل ریلیشنز ود کسی بندے کے ساتھ. جی ہاں. اور پھر وہ بتاتی ہے کہ ان کی بہن کے ساتھ وہ بندہ کس طریقے سے رہ رہا تھا. تو میرے خیال میں اس سے بڑی ہمت میرے نہیں خیال کہ کبھی تک میں نے آج تک کوئی بندہ نہیں دیکھا. جی ہاں, نہیں, بہت بہت ہمت کی خاتون تھی اور بڑے ریگارڈ والی بھی ہیں. اچھا, آپ کو ذاتی طور پہ پسند بہت ساری کتابوں میں سے کون سی کتاب آئی؟ ایک بہت
ज़बरदस्त किताब हमने पब्लिश की थी, वो भी हसन ज़हीर की थी, द रावलपिंडी कंस्पिरेसी। जी, क्योंकि वो कैबिनेट सेक्रेटरी थे, उनके पास सारा एक्सेस डॉक्यूमेंट था। थे। जी हाँ, तो वो किताब बहुत कामयाब हुई। ज़ाती तौर पे मतलब ये मैं सारी किताबें मैं देखती ज़रूर थी, हर किताब जो भी आती थी। मुझे शेरबाज़ मज़ारी की बहुत पसंद आई किताब, क्योंकि मुझे ये लगा कि वो उन्होंने अपनी दिल की बातें लिखी हैं, और उसमें एक किस्म की एक सिंसेरिटी थी और एक समझिए एक ट्रूथ था। मुझे लगता था कि ये बिल्कुल सच है और दिल की बात है और ऑथेंटिसिटी है किराए। अच्छा, एक बड़े मारूफ राइटर थे स्टैनले वॉलपर्ट। जी जी, वो भी पाकिस्तान में आए थे और इत्तेफाक से मैंने उनका इंटरव्यू किया हुआ है। अच्छा तो स्टैनले वॉलपर्ट ने भुट्टो साहब के ऊपर किताब लिखी, जी, गांधी के ऊपर भी लिखी, फिर शेख मुजीब के ऊपर भी गालबन लिखी। नहीं, नेहरू पे लिखी थी, नेहरू के ऊपर लिखी, नेहरू और फिर कायद आज़म जी, पे कायद आज़म के ऊपर लिखी थी। जी हाँ, तो मेरे ख्याल में आप भी कोई किताब उनसे लिखवाना चाह रही थी, या वो कोई किताब लिखना चाह रहे थे पाकिस्तान के कुछ लीडर्स के बारे में? जी, असल में मेरा उनसे बहुत ताल्लुकात बहुत अच्छे हो गए थे, और उसकी वजह ये थी कि जिनाह ऑफ पाकिस्तान पहले नहीं छपती थी पाकिस्तान में, पाबंदी लग गई थी, पाबंदी लग गई थी, चूँकि वो ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में कि वो शराब पीते हैं और वो उसके बारे में विस्की करते थे, शेक्सपियर पे विस्की, और फिर वो हैम बर्गर खाते थे, हैम का था, सूअर का हैम सैंडविचेस, वो सैंडविच खाते थे, तो इस वजह से पाबंदी। बल्कि आपको ताज्जुब होगा कि स्टैनली वॉलपर्ट से उस ज़माने में, ज़ियाउल हक के ज़माने में कहा गया कि देखिए ये दो आप जो चीज़ें हैं, दो रेफरेंसेस निकाल दें, हम आपकी लाखों कॉपीज़ ख़रीद के पाकिस्तान में बांटेंगे। लेकिन स्टैनली वॉलपर्ट ने कहा कि नहीं, मैं एकेडमिक हूँ, जो मैं लिखूँगा, मैं ये नहीं कि आप मुझे मेरी किताबें बहुत ख़रीद लेंगे तो मैं चेंज कर दूँगा। लेकिन उस वक्त ज़ियाउल हक साहब का इस्लाम नाफिज था ना उनके ऊपर, तो ऐसे ही था। अच्छा, फिर तो जैसे ही मैंने 88 में मैंने ज्वाइन किया, तो वो मैंने ज्वाइन करने के एक हफ़्ते बाद वो हादसा हो गया ज़ियाउल हक का। तो फिर मैंने सोचा मैं पब्लिश कर देती हूँ। किताब नहीं आई थी पाकिस्तान में, अमेरिका में छपी थी, तो मैंने राइट्स ली उसकी पाकिस्तान के लिए, मैंने पब्लिश कर दी किताब, और कोई रिएक्शन नहीं हुआ, खूब बिकी पाकिस्तान में। तो मैं तो बहुत खुश हुई कि ये तो बड़ी पॉपुलर किताब है, और कोई मतलब पुश बैक भी नहीं हुआ, कोई रिएक्शन भी नहीं हुआ। तो मैंने सोचा कि अच्छा ठीक है, मैं इसका उर्दू तर्जुमा लाऊंगी। तो फिर मैंने उर्दू किसी राइटर को मैंने कहा कि आप ये हमारे लिए ट्रांसलेट करें। लोगों ने मुझसे कहा कि भाई क्या कर रही हो अंग्रेज़। मैंने कहा देखें कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो मैं उर्दू, कह रही देखो उर्दू की रीडरशिप और है, उर्दू का रिएक्शन होगा, इंग्लिश में तो तुम बच के निकल गई, उर्दू में फंस जाओगे। तो लेकिन मैंने कर दी, उर्दू की भी शाये कर दी, और कुछ नहीं हुआ, कोई रिएक्शन नहीं हुआ, खूब बिकी किताब। तो स्टैनली वॉलपर्ट बहुत खुश हुए कि ना सिर्फ उनकी किताब यहाँ अवेलेबल कर दी, बल्कि खूब बिकी, उर्दू में भी आ गई। फिर वो ज़ेड भुट्टो की उन्होंने छापी, वो भी मैंने पब्लिश करके वो भी काफ़ी बिकी। वो मुझे याद है 10,000 कॉपीज़ बिकी थी, जुल्फ़ी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान। जुल्फ़ी भुट्टो ऑफ पाकिस्तान। तो इस चक्कर में मेरा उनसे, और वो मुझे ख़त लिखते थे, और मैंने बुलाया भी था, आए भी थे पाकिस्तान एक दफ़ा, ख़त भी लिखते थे कि बहुत खुशी का इजहार करते थे कि मेरी किताबें पाकिस्तान में चल रही हैं, बिक रही हैं। हालांकि यूएस में जहाँ ओरिजिनली छपी थी इंग्लिश की, वो आउट ऑफ प्रिंट हो गई थी। तो फिर मैंने उनसे ये कहा, मेरे ख़्याल में जनरल मुशर्रफ चाह रहे थे कि उन पे किताब लिखें, और स्टैनली वॉलपर्ट से मैंने कहा कि आप आइए जनरल मुशर्रफ से मिलिए, उन पे लिखिए किताब। तो मान गए, वो मान गए। अच्छा। और मैंने ये कहा जब भी आप पाकिस्तान आएंगे तो उनसे मिल लीजिएगा। तो कह लें कि अच्छा मैं जब आऊँगा तो मिलूँगा मैं, और फिर मैं बताऊँगा कि क्या मैं लिखूँगा नहीं लिखूँगा। तो वो पाकिस्तान आए और उनकी मुलाकात भी हुई जनरल मुशर्रफ से, मैं भी साथ थी। सिंध गवर्नर्स हाउस में हुई मुलाकात। और ये मुलाकात इसलिए हो रही थी कि वो मुशर्रफ साहब से इंटरव्यू करना चाह रहे हैं, मुलाकात करना चाह रहे हैं कि किताब उनके बारे में लिखनी। जी,
مطلب یہ انہوں نے کمٹمنٹ نہیں کیا تھا, کہہ رہے تھے کہ میں سوچوں گا, لیکن پہلی ملاقات مل تو لوں. جی مل تو لوں. اچھا, تو ملاقات ہو گئی. پھر اس کے بعد پھر میں نے ان سے پوچھا, اب یا تو جو بھی وجہ تھی انہوں نے کہا کہ ابھی میں نہیں لکھ سکتا یہ کتاب. تو مشرف صاحب سے ملاقات کیسی رہی؟ آپ بھی ظاہر موجود تھیں. جی اچھی تھی, لیکن میرے خیال میں مشرف صاحب وہ شاید یہ چاہ رہے تھے کہ یہ بالکل ہی کھل کے بات کریں اور اپنی دل کی باتیں کریں. مشرف صاحب ذرا فارمل سے تھے ان کے ساتھ. اور یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب ان دی لائن آف فائر چھپ چکی تھی یا ابھی چھپنی تھی؟ نہیں چھپی تھی, اس سے پہلے. جی ہاں, اس سے پہلے کی بات ہے. لیکن پھر یہ معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا. جی ہاں, معاملہ آگے نہیں بڑھ سکا. تو اسٹینلی والپرٹ اور بھی کچھ چاہتے تھے کسی کے بارے میں کتاب لکھنا؟ جی ہاں, وہ پھر مجھ سے کہنے لگے کہ اچھا میں نواز شریف پہ بھی کتاب لکھنا چاہتا ہوں. تو کہہ لیں کہ ان سے ہو سکتا ہے کوئی رابطہ. تو میں نے کہا کہ ہاں میں ٹرائی کرتی ہوں. سرتاج عزیز صاحب کو میں جانتی ہوں, تو چونکہ ان کی ہم کتاب پبلش کر چکے تھے, مجھے اب اس کا ٹائٹل یاد نہیں آ رہا, تو میں نے کہا کہ میں ان سے پوچھتی ہوں. تو میں نے سرتاج عزیز صاحب سے پوچھا کہ وہ اسٹینلی والپرٹ لکھنا چاہتے ہیں نواز شریف صاحب کی کتاب ان پہ, تو آپ ذرا ہماری ہیلپ کریں. تو انہوں نے کہا کہ اچھا میں معلوم کرتا ہوں کہ وہ مطلب یہ راضی ہیں یا نہیں. تو پھر سرتاج عزیز نے مجھ سے بعد میں پوچھا کہ وہ کیا چاہتے ہیں, کس طرح لکھیں گے. تو میں نے کہا کہ وہ ان سے ملیں گے, کئی انٹرویوز ہوں گے, پھر ان کے فیملی سے ہوگی, ان کے سارے کولیگز, پولیٹیکل ورکرز, اور جو ان کے سارے جو ڈاکیومنٹس ہیں, پرسنل ڈاکیومنٹس, کانفیڈینشیل ڈاکیومنٹس, ان کو فل ایکسیس چاہیے. تو میرے خیال میں ہو سکتا ہے کہ یہ اچھا. پھر اسٹینلی والپرٹ نے مجھ سے کہا کہ میں نے اس کا ٹائٹل بھی سوچ لیا ہے. اچھا, ٹائٹل بھی سوچ لیا. جی ہاں. اینڈ واٹ واز دیٹ؟ دیٹ واز نواز شریف لائن آف دا پنجاب. لائن آف دی پنجاب. جی, یہ انہیں ٹائٹل سوچ لیا تھا. اچھا. لیکن اس زمانے میرے خیال میں نواز شریف صاحب کسی اور چیز میں مصروف تھے یا کیا تھے, وہ ٹائم نہیں دے سکے. اور پھر وہ کتاب نہیں لکھی جا پھر وہ کتاب, اور پھر اس کے بعد 2013 میں ان کا انتقال ہو گیا اسٹینلی والپرٹ کا, تو وہ رہ گئی کتاب. اچھا یہ بتائیے کہ کراچی کے حوالے سے, ظاہر پاکستان کے حوالے سے ایک بڑے معروف لیڈر ہیں اور جلا وطن ہیں الطاف حسین صاحب, ان کی کتاب آپ نے شائع کی تھی. اور اس وقت آپ نے وہ کتاب شائع کی تھی جب الطاف حسین صاحب تھے تو جلا وطن, ان کی پارٹی یہاں پہ پاور پہ تھی, اور ان کا پورا مسل تھا ایٹ دیٹ ٹائم. ابھی فوج نے یا ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے ان کے خلاف کریک ڈاؤن نہیں کیا تھا. جی ہاں بالکل. تو وہ کتاب کیسے لکھی گئی؟ کیونکہ ایک امپریشن یہاں پر تو الطاف حسین صاحب کا ایک امپریشن ہے نا کہ جی وہ ڈرا دھمکا کے, یا ایک امپریشن بنایا گیا ہے, یا حقیقت ہے, یا جو بھی ہے. تو وہ کیسے آپ نے شائع کر دی وہ کتاب؟ آپ کو تعجب ہوگا کہ بالکل نہیں ڈرایا, کوئی دباؤ نہیں انہوں نے مجھ پہ ڈالا, اور بہت ہی اچھی طرح ملے. ان کے کولیگز آتے تھے میرے پاس, پہلے آئے تھے کنور خالد یونس, شاید کنور خالد یونس. جی ان کا انتقال ہو گیا. وہ آتے تھے اور بہت شائستہ انسان تھے, بہت اچھی طرح ملتے تھے, میرے آفس آیا کرتے تھے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ انہوں نے کتاب لکھی ہے. شروع میں تو میں کافی گھبرا گئی کیونکہ ایک امپریشن تھا نا. جی ہاں. تو میں نے کہا کہ دیکھیے اس میں مجھے ٹائم لگے گا, مجھے ہمارا پروسیس ہے, ہم پورا کریں گے. تو وہ میرے پاس چھوڑ گئے مسودہ. پھر میں نے اپنے ہیڈ آفس سے پوچھا, اور ہمارا سسٹم یہ ہوتا تھا کہ ہم 2 ایکیڈیمکس کو بھیجتے تھے, ان سے ہم رائے لیتے تھے کہ کیسی کتاب ہے, اس میں جو بھی آرگیومنٹس ہیں کیا سبسٹینشیٹ کیے ہیں, کوئی نئی چیز ہے, کوئی اوریجنل انفارمیشن, یہ نہیں کہ کوئی گھسی پٹی چیز وہ پھر دہرا دیں. تو انہوں نے کہا کہ ہم پاکستانی سے کر لے, زیادہ تر لے لیتے تھے ریویو. انہوں نے کہا کہ ریویو اس دفعہ انگریز سے کرواؤ. انگریز سے کرواؤ. تو اچھا, ہم ریویو کا نام کبھی نہیں ڈسکلوز کرتے تھے, چونکہ ہوتا یہ تھا کہ پھر جو آتھرز ہیں وہ ان پہ زور ڈالتے تھے. تو میں نے کہا ٹھیک ہے, میں نے ایک انگریز کو بھیج دیا, بہت بڑا ایکیڈیمک تھا برٹش. اس نے پڑھ کے جو لکھا ہے کہنے لگے کہ یہ کتاب تمہیں مل گئی ہے, یہ تو کو ہو گیا ہے, یہ بہت اہم کتاب ہے, کیونکہ اس میں
वही प्रोपेगेंडा नहीं था, अपनी दिल की बात लिखी थी। और किस तरह उन्होंने शुरू किया, जब ये यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स होते थे, वो सारी बातें कि किस तरह 4-5 स्टूडेंट्स होते थे, कहते थे हम 2 समोसे ख़रीदते थे, हम शेयर कर लेते थे, हमारे पास पैसे नहीं होते थे। तो और बाकी बातें सच्ची थी। मुनीर अहमद साहब ने भी MQM के उन्वान से, अल्ताफ़ हुसैन साहब के उन्वान से ये किताब शाया की हुई है और इसी तरह की बातें लिखी हुई हैं उन्होंने। अच्छा। जी हाँ। तो चूँकि मुझे इतना अच्छा उसका रिव्यू मिल गया था और उन्होंने कहा कि ये तो हिस्ट्री की फ़र्स्ट ड्राफ्ट है, तो फिर हमने वो किताब शाया कर दी। और लेकिन मैंने कहा कि इसमें हम इसका जो इंट्रोडक्शन है वो हम किसी बाहर के किसी से लिखवाएंगे, एकेडमिक से। तो एक अमेरिकन एकेडमिक था, उनसे हमने उसका इंट्रोडक्शन लिखवाया और फिर हमने पब्लिश की। अच्छा, मैं ये समझी, मुझे ख़्याल था कि उनकी किताब है, अल्ताफ़ हुसैन की किताब है MQM की, तो वो हमसे शायद बहुत सारी किताबें भी ले लेंगे, लेकिन नहीं ली। वो कहने लगे, मैंने कहा आप लेना, ऐसे ही 10, 20, 15 आपस में कहते थे, नहीं हम चाहते हैं मार्केट में बिके। अच्छा, खुद? वेरी इंटरेस्टिंग। और ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी इस लिहाज से कि देखिए, अगर आप ख़ुद ख़रीद के सबको बांट दें तो वो वैल्यू तो नहीं होती है। ये देखना चाहते थे कि मार्केट में, और बाकी मार्केट में बिकी, अच्छी चलती रही। अच्छा, रिसेंटली आपकी जो लाइट स्टोन ने एक किताब शाया की यासिर हमदानी की, यासिर लतीफ़ हमदानी की, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, ए जर्नी ऑफ ए लाइफ। जी, जिन्ना अ लाइफ, जिन्ना ए लाइफ क्या। तो वो बड़ी हट के किताब है, ये उसी तरह की किताब है जो स्टैनली वॉलपोर्ट ने एट दैट टाइम लिखी। और मैं हैरान हूँ कि कोई ट्रांसलेशन भी इस किताब की आने का कोई इम्कान है, या इस जैसी किताबों की आने का अभी नहीं है। इंग्लिश में तो हमने शाया कर दी, और वाकई बहुत ही हट के ये किताब है। और लोग इससे कह रहे हैं कि ये जो जिन्ना की जो 2 फेमस बायोग्राफीज़ हैं, एक तो हेक्टर बोलीटो की है और एक स्टैनली वॉलपोर्ट, जो दोनों मैं पब्लिश कर चुकी हूँ। ये उससे भी बहुत हटके हैं। ये लोग कह रहे हैं कि ये स्टैनली वॉलपोर्ट की उससे बेहतर है। तो ये बहुत ही, यासिर बहुत आउटस्टैंडिंग स्कॉलर है, नो डाउट। और यासिर को जिन्ना से ऑब्सेशन है। जी, वो तो खुद भी दिखते जिन्ना की तरह है। जी हाँ, कहते थे जिन्ना ने वहाँ लिंकन जिन से बा किया, मैंने भी जाके बा कर लिया, और वो भी जिन्ना की तरह। अच्छा, ये बताइए कि पाकिस्तान के हुक्मरानों को आपने सारे अरसे में तकरीबन 3-4 दहाइयों में देखा, कौन सा हुक्मरान पाकिस्तान का बुक लवर था या बुक्स को सपोर्ट करता था? बेनज़ीर भुट्टो। बहुत बुक्स को सपोर्ट। और उसकी वजह आप कैसे बयान ये कर रही हैं? असल में एक तो यह है कि वो बुक लॉन्चेस में आ जाती थी, और वहाँ में हमारी 3 बुक लॉन्चेस में वो आई हैं एज प्राइम मिनिस्टर। जी हाँ। अच्छा, एक तो हसन ज़हीर साहब, हसन ज़हीर, एतजाज़ एहसन, इंडस सागा, ठीक, इस्लामाबाद में लॉन्च हुई थी, वो आई थी। और तीसरी आई वाज द कायद्स ADC बाय एयर कॉमोडोर अता रब्बानी, जो रज़ा रब्बानी उनके वालिद। तो इसकी लॉन्च हुई थी गवर्नर्स हाउस। कमाल असद थे गवर्नर सिंध उस ज़माने में। और फिर ना सिर्फ ये शरीक होती थी, बल्कि ये साथ साथ जब वो बात जब करती थी तो मुझे एहसास होता था कि ये तो किताब इनने पढ़ डाली है, ये नहीं कि बस किताब का ब्लर्ब पढ़ के या डिस्क्रिप्शन पढ़ के बोल रही हैं, जो डिटेल्स में जाती थी। तो उससे मुझे लगा कि वाकई ये किताब ये पढ़ती हैं। अच्छा, आप पाकिस्तान में कंट्री हेड रही, फिर साउथ एशिया और फिर मिडिल ईस्ट में 2013 से जी, साउथ एशिया नहीं, मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका 13 से 18 तक, वो भी आपके, और सेंट्रल एशिया जी। तो ये बताइए कि पाकिस्तान में किताबें पढ़ने का रुझान क्यों नहीं है? अभी हुसैन हक्कानी साहब हैं, वो खुद भी किताबों की लिखा रही हैं जी। उन्होंने एक ट्वीट किया हुआ था कि भारत में वो बता रहे थे कब एवरेज जो भारतीय है वो ज़्यादा टाइम किताब पढ़ने पे लगाता है विद कंपेयर टू पाकिस्तान, बहुत कम है। जी हाँ। तो क्या वजह है कि पाकिस्तान में लोग किताबें पढ़ते नहीं हैं और लिखते भी नहीं हैं? जी हाँ, लिखते तो हैं, बल्कि मैं तो कहती हूँ कि हमारे जो ऑथर्स हैं, जो राइटर्स हैं, पोइट्स हैं, नॉवलिस्ट्स हैं, वो दुनिया में किसी से कम नहीं हैं। इसीलिए मैंने फेस्टिवल शुरू की थी 2010 में,
تاکہ ان کو آنر کروں. دیکھیے آج بھی میں نے یہ کہا تھا سلمان فاروقی صاحب کی کتاب کی لانچ میں کہ ہمارے پاس وہ نہیں ہیں. دو مسئلے ہیں. ہمارے پاس لائبریریز نہیں ہیں, پبلک لائبریریز. انڈیا میں 30,000 لائبریریز ہیں پبلک لائبریری, ہمارے یہاں 400-500 ہیں پاکستان میں. اچھا وہ بھی جو لائبریریز ہیں بالکل تھکی ہوئی, ان کے پاس کوئی ان کا فنڈنگ نہیں آتی جو جس طرح ملنی چاہیے. وہ اپنی پرانی آؤٹ آف ڈیٹ کتابیں لے کے بھر دیتے ہیں, نئی کتابیں آتی نہیں وہاں, اور ان کی وہی مینٹیننس بھی نہیں ہوتی کہ کمفرٹیبل جگہ بنائیں. اب جیسے لنکنز کارنر آپ نے دیکھا ہوگا جو بن گئی ہیں لیاقت نیشنل لائبریری میں گئی تھی تو لنکنز کارنر بھرا ہوا تھا. وہاں پبلک آئی ہوئی تھی چونکہ ایئر کنڈیشن جگہ کمفرٹیبل وہاں بیٹھنے کی. امریکنز نے اس کو فنڈ کیا ہے. جی امریکنز نے فنڈ کیا, لیکن پبلک لائبریریز میں وہ ایک بڑا کمرہ لے لیتے ہیں اور اس کو وہ ٹھیک ٹھاک کر کے کتابیں وہاں بھر دیتے ہیں. اور سارے اب تو آن لائن کتابیں بھی, ای بکس بھی, سب تو وہاں اتنا وہ ہوتا ہے, اور جگہ بھی اچھی کمفرٹیبل, تو لوگ آ جاتے ہیں. ہماری لائبریریز میں نہیں جاتے کیونکہ ایک تو ہے نہیں, ایک تو بہت کم ہے جو ہیں, وہاں صحیح طرح کتابیں نہیں ہیں, مینٹیننس نہیں ہے. اب یہ قائد اعظم لائبریری لاہور میں بھی لنکنز کارنر بنا رہے ہیں. تو ایک تو ہم اب دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ آپ ہر کتاب جو آپ پڑھنی ہے آپ کو تو آپ خریدیں. یہ تو زیادتی ہے کہ ہر کتاب آپ خریدیں. تو لائبریری سے بورو کرنی چاہیے کتابیں, لائبریری سے بورو کریں اور پڑھیں. میں نے تو ساری عمر جب بھی موقع ملا ہے لائبریری سے لاتی تھی کتابیں, پڑھتی تھی ہم پہلے. لیکن اگر آپ مجھ سے کہیں کہ آپ ہر کتاب خریدیں تو میں بھی جتنی میں پڑھنا چاہتی ہوں شاید میں نہ پڑھ پاؤں. تو ہمارے پاس لائبریریز کا جال بچھ جانا چاہیے پورے پاکستان میں. اس سے ریڈرز کو فائدہ ہوگا, لوگ کتابیں پڑھیں گے, اور پبلشرز کو فائدہ ہوگا. اگر 3-4 ہزار لائبریریز ہو جائیں, جو کتاب ہم شائع کریں 3-4 ہزار ہر ایک لائبریری میں جائے گی, تو ہمارا سسٹینیبل ہو جائے گا کام. اور اس سے جو رقم آئے گی اس سے ہماری ہم اور کریں گے پبلش کتابیں. اب تو کافی کتابیں ہم نہیں بھی پبلش کرتے چونکہ انویسٹمنٹ کافی ہوتا ہے. یہ بتائیے کہ ڈیجیٹل دور ہے, واٹس ایپ کا دور ہے, اس میں بک ریڈرز میں کمی ہوئی ہے. ہم کیا کر سکتے ہیں بک ریڈرز میں اضافے کے لیے؟ میرے خیال میں کمی نہیں ہوئی. اور دیکھیے ضروری نہیں ہے کہ اگر کوئی کتاب پڑھ رہا ہے ضروری نہیں ہے کہ پرنٹ کاپی خریدے, وہ بے شک ای بک پڑھ لے, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. پبلشر کا کام ہے کانٹینٹ تیار کرنا. اب وہ جس فارم میں پبلک چاہے گی, اگر وہ ان کو ای فارم میں چاہیے, ای بک فارم میں, تو ای فارم اس میں دے دیں گے, یا اگر پرنٹ فارم میں چاہیے اس میں دے دیں گے. تو ہمارا کام تو ہے کانٹینٹ, لوگوں سے کتابیں لکھوانا, ان کو ایڈیٹنگ کرنا, اس کا سارا ریویو کرنا. اور پھر لیکن اگر وہ ای بک لینا چاہتے ہیں لیں, بالکل شوق سے لیں. اس کے لیے بھی بلکہ پبلشر کے ایک لحاظ سے انویسٹمنٹ کم ہو جائے گا, کیونکہ پرنٹ بک میں تو بہت خرچ ہو جاتا ہے. پھر آپ اس کی, اب ہم نے ویئر ہاؤس کرائے پہ لیا ہوا ہے, وہاں کتابیں رکھی ہیں, پھر وہاں مینٹیننس, ڈسٹنگ, کلیننگ وہ سب ہوتی ہے. پرنٹنگ میں انویسٹ کرتے ہیں. ای بک میں یہ نہیں ہوتا, لیکن پھر بھی لوگ پرنٹ بک پسند کرتے ہیں. تو آپ یہ سمجھتی ہیں کہ کتابوں کا فیوچر ہے پاکستان میں؟ جی ہاں, یقیناً. ضروری نہیں ہے کہ پرنٹ فارم میں ہو, ای بک میں بھی ہوگا, لیکن میرے خیال میں پرنٹ فارم میں بھی چلتی رہیں گی. کیونکہ جو ایک نئی کتاب آتی ہے اس کو آپ ہاتھ میں پکڑتے ہیں, اس کا کاغذ سونگھے, مزہ آ جاتا ہے. تو وہ بات پرنٹ اس میں ای بک میں نہیں آتی. وہ گلزار صاحب نے ایک نظم لکھی ہے نا, کتابیں جھانکتی ہیں بند الماری کی کھڑکی سے, تو وہ آپ نے وہی والی بات کی ہے. جی, ایک اور وجہ ہے کہ یہاں لوگ کتابیں کم خریدتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حکومت نے ہیوی ڈیوٹیز لگائی ہوئی ہیں کاغذ پہ. اب میں تو ہر سال یہاں آتی ہوں بجٹ سے پہلے, اور میں درخواست کرتی ہوں کہ پلیز یہ کتابوں سے ڈیوٹی ہٹا لیں. اور اس میں ہوتا یہ ہے کہ مجھ سے مجھے کیا جواب ملتا ہے کہ دیکھیں, اگر میں نے کہا دیکھیے ٹیکسٹ بکس تو کم از کم سستی ہو جائیں گی, آپ ڈیوٹی نہ لگائیں کتابوں پر, کاغذ پہ. کتابوں پہ نہیں ہے, کاغذ پہ ہے. تو مجھے یہ جواب ملتا ہے کہ دیکھیں اگر ہم نے کاغذ پہ ڈیوٹی کم کی تو جو ایکسرسائز بکس ہیں بچوں کی, اس پہ بھی وہ لوگ ڈیوٹی فری آ جائیں گے, کاغذ اس سے بھی. تو میں نے کہا آ جائے تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن آج تک ڈیوٹی کم نہیں کی, جس کی وجہ سے کتابیں سستی اور ورنہ ہو جاتی ہیں اور سستی. میں پھر درخواست کرتی ہوں کہ اب بجٹ میں سے ڈیوٹی ہٹا دیں کتاب میں.
अमीना साहिबा, मैं आपके साथ हूँ और मैं भी गवर्नमेंट से दरख्वास्त करूँगा हाथ बांध के एज ए बुक लवर कि जो ड्यूटी है वो हटाएं। आपने बड़ा टाइम दिया अमीना जी। नाज़रीन, आपने गुफ्तगू सुनी अमीना सैयद साहिबा की। उम्मीद है कि इस गुफ्तगू से आप भी किताबों की तरफ और ज़्यादा अपने रुझान को बढ़ाएंगे। इस तरह की इंटरव्यूज़ हम करते रहते हैं। आपके ज़हन में अगर कोई बात हो, कोई सवाल हो, कोई कमेंट हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। कोई तजवीज़ हो तो talkshock777@gmail.com पे ज़रूर दीजिए। एजाज़ सईद को इजाज़त दीजिए।